बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बुनियादी ख़बर तो ये है कि लंदन में ये फ़ैसला होने वाला है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के कितने अरकान कौमी असम्बली को और सूबाई असम्बली को टिकट दिए जाएंगे। और जो मैंने पहले अर्ज़ किया था एक ब्लॉग में कि शायद उनको 10 सीटें कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की दी जाएंगी, लेकिन अब वो उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो मेरा ख्याल है समझौता शायद 10 से ज़्यादा पर हो। इसकी तफसील होगी, लेकिन इससे पहले ये पुरलुत्फ़ ख़बर आपने पढ़ ली होगी और सुन ली होगी कि परवेज़ इलाही को मनाने के लिए इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट संजरानी और उसके साथ दूसरे लोगों को भेजा है, और उन्होंने आकर परवेज़ इलाही से मुज़ाकरात किए। और बाकी खबरी तो उसमें वही है कि वो मनाने की कोशिश की गई, लेकिन असल जो फ़िक्रा जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि संजरानी ने परवेज़ इलाही की ठोड़ी को हाथ लगाकर कहा कि हुजूर मेहरबानी करें। अब इस फ़िक्रे का मतलब समझिए, और हुकूमत के, शेख रशीद के और दूसरे हज़ियान बकने वालों को क्या कहिएगा, जो दिन रात ये कह रहे हैं कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद ठुस है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना, इनके साथ कोई नहीं है। और अगर इत्तेहादी सारे हमारे साथ हैं, अगर इत्तेहादी हमारे साथ हैं, तो फिर ये संजरानी को जाकर परवेज़ इलाही से ये क्यों कहना पड़ा कि मेहरबानी करो। इस बारे में भी एक अहम पॉइंट है, वो मैं इस पर बात करूँगा। और वो ये है कि परवेज़ इलाही को पंजाब की वजारत आला देने की पेशकश की जा रही है इमरान खान की तरफ से। उस मूव के जवाब में जो अपोजिशन की तरफ से परवेज़ इलाही के साथ एक बातचीत चल रही है वज़ीर आला बनाने के लिए, उसके जवाब में तो अच्छी इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि अपोजिशन मेरे ख्याल में अब इंटरेस्टेड नहीं रही परवेज़ इलाही ग्रुप में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उसकी अक्सरियत इस बात की हामी नहीं है कि परवेज़ इलाही ग्रुप को वजारत आला दी जाए। सिर्फ जिसके 8-10 MPs हैं, उनको 300 से भी ज़्यादा अरकान असम्बली के ईवान में वजारत आला देने की ब्लैक मेलिंग जो है, ये एक बड़ी गलत रवायत और एक गलत मैसेज होगी। और मुस्लिम लीग की इस मुखालफत की वजह से और परवेज़ इलाही के डामाडोल मौक़िफ़ की वजह से शायद अपोजिशन अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं रही है, और परवेज़ इलाही को अब इन्हिसार दो में से एक बात पर करना पड़ेगा, या तो वो अपोजिशन से जा मिले या फिर इमरान खान की पेशकश कबूल कर लें। अच्छा, इसमें दो अहम बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक अहम बात यह है कि परवेज़ इलाही के सामने अपने सियासी मुस्तकबिल का सवाल है। इनकी कोई पार्टी नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है। 3-4 हलके हैं जहां वो मैनूवरिंग करके जीत सकते हैं या जीत जाते हैं। अब परवेज़ इलाही की सारी कोशिश इस हलके को, यानी 3-4 सीटों वाले इस हलके को बचाने की है। तो ये बचाने की इस जंग में अगर वो PTI का साथ देते रहे, बेशक वो बाकी मानदा गैर यकीनी मुद्दत के लिए वज़ीर आला बन भी जाते हैं या अपने बेटे को बनवा देते हैं, तो ये मुस्तक़बिल ख़त्म हो जाएगा और ये 3-4 हलके जो हैं ये भी इनके हाथ से निकल जाएंगे। हत्ता कि गुजरात का हलका भी इनके हाथ से निकल जाएगा अगले इलेक्शन में। ये आप बात नोट कर लीजिए। तो परवेज़ इलाही के लिए ये सरासर घाटे का सौदा, और परवेज़ इलाही फैमिली, चौधरी फैमिली इस बात को अच्छी तरह जानती है कि अगले इलेक्शन में अवामी हवाओं का जो रुख बदलने वाला है, उसमें हर उस फरीक के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी जो तहरीक इंसाफ का साथ देगा या तहरीक इंसाफ का मददगार रहेगा। उनके लिए सियासी बका सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि वो अपोजिशन के साथ मिल जाएं और सौदेबाजी करके या कुछ गुडविल हासिल करके, क्योंकि अवाम का एक तबका बहरहाल ऐसा होता है जो ये गुडविल रखेगा कि हाँ, इन्होंने एक जालिम और एक बदकार हुकूमत का तख्ता उल्टने के लिए अपोजिशन का साथ दिया था। इसके जो रियायती नंबर है इनको मिल सकते हैं, और वो वजारत आला की ज़िद करके उन्होंने अगर ये मौका खो दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा, और ये चौधरी ख़ानदान भी सियासत के कब्रिस्तान में दफन होकर रह जाएगा। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए। अब वो ज़माना नहीं रहा। मुशर्रफ के ज़माने में काफ लीग की जो ताकत थी वो जरदारी के ज़माने में नहीं रही। जरदारी के ज़माने में जो ताकत थी वो इमरान खान के ज़माने में नहीं रही। इमरान खान के ज़माने में जो ताकत थी वो आइंदा नहीं रहेगी अगर चौधरियों ने ये बात ना समझी। वो कहते हैं ना, उर्दू मुहावरा है कि स्याना कौवा गंद खाए, यानी जो कौवे ज़्यादा स्याना बनने की कोशिश करते हैं उनके हिस्से में फिर ये बेइज्जती और तकलीफ दे हालात आते हैं। और ये चौधरी फैमिली अब तक स्याना कौवा बनकर हर हुक्मरान से माली और हर दूसरे किस्म के गैर अखलाकी और गैर कानूनी फ़ायदे हासिल करती रही है। तो अब इनका वक्त आ गया है। अगर इन्होंने अपोजिशन का साथ दे दिया
تو یہ وقت تھوڑا اس کو اور طویل طوالت مل جائے گی، ورنہ وقت آ پہنچا ہے۔ اور ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ چودھری خاندان کو وزارت اعلیٰ کے مطالبے پر ڈٹ جانے کا مشورہ دینے والے وہی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کو یہ ابھار رہے ہیں، یہ اکسا رہے ہیں کہ آپ نے اس قومی اسمبلی کی مدت پوری کروانی ہے اور یہ فوری الیکشن کا نواز شریف کا مطالبہ نہیں چلنے دینا۔ یہ اگرچہ اس میں بات کچھ پھنسی ہوئی ہے لیکن ہو سکتا ہے، بلکہ امکان ہے کہ زرداری صاحب کو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور وہ مشورہ دینے والے کون ہیں؟ وہ لوگ، یہ وہ عناصر ہیں جو مسلم لیگ نون سے خائف ہیں اور جنہوں نے مسلم لیگ نون کا تختہ الٹنے کے لیے بہت بڑی مہم چلائی۔ اب یہ عناصر پہلے جیسے طاقتور نہیں رہے ہیں، کیونکہ وہاں جو ان کا کیمپ ہے وہاں اکثریت کی سوچ تبدیل شدہ ہے، پہلے جیسی نہیں رہی۔ لیکن یہ ایک لابی موجود ہے جو پاکستان میں جمہوریت سے، ووٹ کی قوت سے اور مڈل کلاس سے ڈرتی ہے، اور جو مڈل کلاس کو ختم کرنے کے لیے شروع دن سے ہی عمل پیرا ہے، ایوب خان کے دور سے لے کر عمران خان کے دور تک۔ جو پانچواں یہ مارشل لا ہے، میں اس کو مارشل لا ہی کہتا ہوں، کیونکہ یہ عوامی حکومت نہیں ہے، یہ منتخب حکومت نہیں ہے، یہ عوام کے ان ووٹوں سے نہیں آئی ہے، یہ مسلط کی گئی ہے، اور یہ سویلین فیس ہے ان عناصر کا جو پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ عناصر اب بھی پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کا ساتھ اس طرح دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تو خیر نہیں رہے گی، لیکن جس سوچ کو نافذ کرنے کے لیے، جس ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے عمران خان کو لایا گیا تھا، وہ ایجنڈا پورا کرنا تو اب ناممکن ہو گیا ہے۔ لیکن غنیمت جس کو کہتے ہیں نا، وہ کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر سسٹم ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتا تو کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ دوسری پارٹیاں جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر سکتی ہیں ان کو اتنی طاقت دے دی جائے کہ نواز شریف کی مسلم لیگ جو ہے وہ واحد بالادست پوزیشن میں نہ رہے۔ اور وہ جو ان کے اپنے کرائے گئے سروے بتا رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون پنجاب سے کلین سویپ کر رہی ہے، پختونخوا سے بہت بڑی تعداد میں سیٹیں لے رہی ہے، اور سندھ اور بلوچستان میں بھی چند ایک سیٹیں اس کو مل سکتی ہیں۔ وہ اس بات سے خائف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میجارٹی میں اتنی کمی آ جائے کہ وہ مختار کل بن کر ہمارے لیے چیلنج نہ پیدا کر سکیں، اور پاکستان میں مڈل کلاس کے فروغ کے لیے جو پالیسی ہے اس کا ریوائول نہ ہو سکے، مڈل کلاس جو ہے وہ ختم ہو جائے یا کمزور رہے۔ تو یہ ان کی سوچ ہے۔ اچھا، یہ دونوں پہلو میں نے بتا دیے کہ ایک تو پرویز الہی صاحب کی جو سوچ ہے وہ ناکامی سے دوچار ہونے والی ہے، اور دوسری یہ کہ ان کے پیچھے جو گیم کرنے والے ہیں وہ کون ہیں، اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہے کہ وہ بات یعنی حکومت نے بھی اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے۔ اعتراف تو خیر وہ کر رہے ہیں، یعنی عملی طور پر عوام کے سامنے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں، تحریک عدم اعتماد ہمارے لیے یقینی خطرہ ہے۔ اور کل جو عمران خان خطاب کرنے والا ہے اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے بعد مبصر اس طرح کے اشارے دے رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں وہ اس میں کیا نظام کو دھرم بھرم کرنے والا اعلان کر دیں گے۔ ایسا کوئی اعلان وہ نہیں کرنے والا، وہ پرانی بک بک کو دہرائے گا، میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ مافیا میرے پیچھے چمٹ گئے ہیں اور شریف فیملی پیسہ خرچ کر رہی ہے، اور یہ 200 کروڑ 300 کروڑ روپے چوری کر کے لے گئے، اور ماضی کے بدعنوانی کی وجہ سے ہماری ریلیف دینے کی کوششوں کو کامیابی نہیں مل رہی، اور اس طرح کی باتیں کرے گا، اور کوئی اس کے بعد اب کوئی ہتھوڑا نہیں رہا ہے جو یہ چلا سکے۔ تو باقی بنیادی خبر جو بتانے والا ہوں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اب اپوزیشن کو چودھریوں کی یا کسی بھی اور جماعت کی اتنی ضرورت نہیں رہی، ان کے بغیر بھی شور شارٹ نمبر ان کے پاس موجود ہے، وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب کرا سکتے ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ اپوزیشن تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کر رہی ہے۔ اس سوال کا جواب بھی 1-2 دن میں مل جائے گا۔ تو اب آج چلتے بنیادی نکتے کی طرف۔ میں نے 2-3 دن پہلے اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے پی ٹی آئی کے 2 سٹنگ منسٹروں سمیت 6 ارکان کو قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ دینے کا وعدہ کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ اطلاع بھی تھی کہ ترین گروپ کے بھی کچھ ارکان کو یہ ٹکٹ دیے جائیں گے۔ اب تک یہ خبر تھی کہ نواز شریف نے ترین گروپ کے 10 امیدواروں کو ٹکٹ دینے کا یا ان کی سپورٹ کرنے کا اعلان کیا، فیصلہ کیا تھا، لیکن ترین صاحب کو موقف ہے کہ یہ گنتی زیادہ ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی 35-40 کے قریب ہیں ارکان اسمبلی اور قومی اسمبلی بتائے جاتے ہیں، کیونکہ جو پچھلی مرتبہ اجلاس ہوا تھا اس کے بعد سے 15-16 ارکان نے مزید ترین گروپ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ ان سب کو ایڈجسٹ کرنا
ظاہر مسلم لیگ نون کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ اگر وہ فرض کیجئے 20 سیٹیں قومی اسمبلی کی ان کو دے دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سب کے سب پنجاب سے ہوں گی، تو مسلم لیگ کے امیدواروں کی ایک تعداد کو زک پہنچے گی، کیونکہ ان حلقوں میں مسلم لیگ کے یقینی جیت حاصل کر سکنے والے امیدواروں کی تعداد موجود ہے۔ تو لیکن اب یہ ترین صاحب جو ہیں وہ جو بیمار ہیں اور لندن جا کر اپنا چیک اپ بھی کرائیں گے، لیکن اس چیک اپ کے ساتھ ہی ان کی اور ان کے ساتھیوں کی نواز شریف صاحب سے براہ راست نہیں تو بالواسطہ میٹنگز یا ملاقاتیں یا رابطے ہوں گے، اور ان میں یہ طے کیا جائے گا کہ کتنے مزید ارکان کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا کا اندازہ ہے کہ شاید قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو ٹکٹ ملا کر 20 سے 22 ارکان کو مسلم لیگ نون ایڈجسٹ کر سکتی ہے، کر لے گی، اور نواز شریف صاحب اس پر مان جائیں گے، اور یہ کوئی اتنا بڑا گھاٹے کا سودا بھی نہیں ہے، کیونکہ اطلاع یہ ہے کہ یہ جو مسلم لیگ کا ٹکٹ لینے ایک خواہش مند ہیں وہ سب کے سب مسلم لیگ کی پارٹی میں شامل ہو کر ٹکٹ لیں گے، اور چند ایک ایسے ہوں گے جو ٹکٹ نہیں لیں گے لیکن جو الائنس بنائیں گے، یعنی جیتیں گے وہ کسی اور کے ٹکٹ پر، کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پر یا آزاد امیدوار کے طور پر، لیکن مسلم لیگ ان کی سپورٹ کرے گی۔ تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے یہ کسی اس پر بحث کی یا غور و فکر کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ جہانگیر ترین نے 35 یا 40 آدمیوں کو ایڈجسٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر 100% عمل کی انہیں بھی توقع ہو۔ ظاہر ہے ایک سودے بازی ہے، تو سودے بازی میں ایک فریق آگے بڑھتا ہے، دوسرا فریق پیچھے ہٹتا ہے، تو یہ 35-40 کی جو گنتی ہے یہ 20-25 یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ آ کر سیٹل ہو جائے گی، اور یہ معاملہ طے ہو جائے گا لندن میں 1 یا 2 دن کے دوران۔ اب اگلی باتیں یہ ہیں کہ یہ قومی اسمبلی کا اجلاس تو انہوں نے روک دیا ہے، تزئین و آرائش مکمل ہونے تک 23 مارچ تک یہ اجلاس اسمبلی ہال میں نہیں ہو سکتا۔ قانونی پوزیشن کیا ہے یہ قانون دان بتا سکتے ہیں کہ جب تحریک اعتماد بعد پیش ہو جائے تو حکومت اسپیکر اس کو کتنی مدت کے لیے روک سکتا ہے۔ بہرحال یہ اتنی زیادہ اہم بات نہیں ہے، اور اجلاس سے بچنے کے لیے حکومت کی جو کوششیں ہوں گی وہ ظاہر ہے کہ ناکامی سے دوچار ہوں گی۔ تو آخر میں چلتے چلتے 2 خبروں پر تبصرہ۔ ایک تو ہے کہ سندھ میں تحریک انصاف نے اپنا نام نہاد لانگ مارچ شروع کر دیا ہے جو سندھ حکومت کے خلاف ہے، اور پی ٹی آئی مرکز میں وہ منتیں کر رہی ہے کہ اپوزیشن لانگ مارچ نہ کرے، لیکن سندھ میں خود لانگ مارچ کر رہی ہے۔ لیکن خیر اس تنازع سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اصل مدعا یہ ہے کہ اس لانگ مارچ میں سندھ کے عوام نے 100% بائیکاٹ کیا ہے، اور تحریک انصاف کو زبردست قسم کی بے عزتی کا سامنا ہے۔ سکھر جیسے بڑے شہر میں جہاں اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ بینک ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، اور وہ اگرچہ اکثریت میں نہ ہو تب بھی وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ لاکھوں کا جلسہ کر سکتا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی نے وہاں جس جلسہ عام سے خطاب کیا اس کی آپ ویڈیو کلپنگ ذرا ملاحظہ فرمائیے جو میں نے اس کے ساتھ لگا دی ہے۔ خالی کرسیوں کا ہجوم ہے، اور یہ خالی کرسیوں کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ وہ صاحب جو ہیں جو فون کیا کرتے تھے ٹی وی چینلز کو کہ یہ جو تحریک انصاف کی خالی کرسیوں کے جلسے ہیں آپ نے لاکھوں کے دکھا کر بتانے ہیں، لاکھوں کے بتا کر دکھانے ہیں۔ اس طرح کے دوسری ہجوم، دوسرا کوئی پرانا جلسہ کوئی ادھر ادھر کی کٹنگ لگا کر سامنے آپ نے لاکھوں کا ہجوم دکھانا، اور ٹی وی چینل پورے 3 سال تک اسی فارمولے پر عمل کرتے رہے، عمران خان کے جلسے کو لاکھوں کا بتاتے رہے۔ تو وہ فون کرنے والے صاحب اب کہاں ہیں؟ بہرحال اب یہ خالی کرسیوں کا نظارہ ہے۔ اسی طرح یہ لانگ مارچ روانہ ہوا تو جگہ جگہ انہوں نے ان کی سوچ تھی، پلاننگ تھی کہ جگہ جگہ ہجوم ان کا استقبال کریں گے اور بہت بڑا ہجوم ایک رونق میلہ بنائے گا، لیکن کسی بھی جگہ چند درجن افراد سے زیادہ لوگ اس کے استقبال کے لیے نہیں آیا، اور اگر سارے یہ استقبالی جو ایک پہلے دن کے جو استقبالی ہجوم سے سارے اکٹھے کیے جائیں تو ان کی مجموعی تعداد 300 یا 400 بنتی ہے۔ تو جناب یہ ہے سندھ میں لانگ مارچ کی مقبولیت کا حال۔ اور چلتے چلتے ایک خبر یہ ہے کہ سنا ہے کہ اون چودھری صاحب پی ٹی آئی کے سابق لیڈر، عمران خان کے سابق ساتھی، کوئی ایسی کتاب لکھنے والے ہیں، لکھ رہے ہیں،
اور وہ جلد شائع ہونے والی ہے کہ جسے پڑھ کر لوگ ریحام خان کی کتاب کو بھول جائیں گے۔ تو ناظرین، اسی آخری خبر کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ۔